बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 27वीं तरमीम की ज़ाहिर है बाज़ गश्त और उसके बाद अब वो गामज़न है मंजूरी के मराहल की तरफ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कुछ इवेंट्स छोटे मोटे हमें दिखाई दिए। सुहेल अफरीदी के हवाले से भी खबरें यही रात गए कि उनको उनकी गिरफ्तारी के लिए पहले बताया गया कि जी वो पुलिस पहुंची है, फिर बाद में पता चला कि को वारंट है, उसकी तामील के लिए पुलिस पहुंची थी। वो मामला भी सबकी नजर से गुजरा होगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो स्ट्रेटजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की, यानी वो क़यादत जिसको इमरान खान ने नामजद किया है कि इमरान खान के बिहाफ के ऊपर वो ना सिर्फ पॉलिटिकल जो फैसले हैं वो करेगी, जो खास तौर पे कानून साजी नहीं होने जा रही है, जो आइन को बदला जा रहा है, उस हवाले से जो भी फैसले करने हैं वो इमरान खान के नामजद करदा महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में जो टीम है उसने करने हैं। एक तरफ ये तासुर मिलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नवंबर में कोई मार्च करने आ रही है। कुछ लोगों की गुफ्तगू सुने तो लगता है कि शायद वो अगले 2-4 दिन में, हफ्ते में कॉल देने वाले हैं। फिर क़यादत के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी गुफ्तगू सुन के लगता है कि नहीं, लॉन्ग मार्च, कोई प्रोटेस्ट या एहतजाज, इसकी शायद कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई लाहे अमल ऐसा पीटीआई बनाने नहीं जा रही। ये मुख्तलिफ चीजें चल रही हैं। एक शुबा इस किस्म का हो रहा है कि शायद जो इमरान खान ने जिनको नामजद किया था उन्हीं के साथ उनके इख्तलाफात शुरू हो गए। पहला इख्तलाफ जो है वो सामने आया है। सदीक जान साहब, एग्री करेंगे आप इस स्टेटमेंट के साथ, और थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दें नाजरीन के लिए कि क्यों ये कहने पे अब हम मजबूर हो रहे हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है। देखें, इमरान खान साहब ने पहले आप ज़रा थोड़ा सा पीछे जाकर देखें कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का फोरम बनता है। महमूद खान अचकज़ई साहब को उसकी सरबराही मिलती है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को उसमें अहम किरदार दिया जाता है। और लेकिन जब भी हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत से ये पूछते थे कि आप कुछ नहीं कर रहे, तो हमें एक ही जवाब सुनने को मिलता था कि देखें, हमारे इस फोरम के मेन स्टेक होल्डर हैं तहरीक इंसाफ वाले, और तहरीक इंसाफ क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं है तो उनके बगैर हम क्या हैं, उनके बगैर तो हम कुछ भी नहीं हैं, तो हम तो उनके बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते, तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। मामला चलता रहा बिल आखिर वो टाइम आया कि इमरान खान साहब ने जब ये देखा कि मुझे आइसोलेट किया जा सकता है और अब मेरी पार्टी के लोगों में भी वो दमखम नहीं रहा, तो इमरान खान साहब ने 2-3 तब्दीलियाँ की। सबसे पहले उन्होंने अपोजिशन लीडर नामजद किया अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब को, और उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब को लेकर आए, आगे खुर्रम ज़ीशान साहब जैसे नौजवान जो हैं, एग्रेसिव जो हैं, उनको लेकर आए। तो अब हम देखते हैं कि अब क्या सूरत है। अब महमूद खान अचकज़ई साहब ये बात नहीं कह सकते कि जी तहरीक इंसाफ ये नहीं चाहती। भाई, इमरान खान ने लास्ट जो मंगल वाली मुलाकात है उसमें यहाँ तक कह दिया कि मैं बातचीत का इख्तियार अपनी पार्टी को नहीं दे रहा, किसी से भी बातचीत करनी है तो वो मैं इख्तियार महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को देता हूँ। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि अब एहतजाजी कॉल का फैसला तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का फोरम करेगा। सुहेल अफरीदी साहब अवामी राब्ता मुहिम तेज़ कर देते हैं, बयानात इंतहाई सख्त देते हैं। इमरान खान के बाद कोई एक शख्स अगर बाहर आपको सही इमरान खान की लाइन एंड लेंथ के ऊपर चलता हुआ नजर आता है, इमरान खान की सोच, अप्रोच, नजरिए, लाहे अमल, रोड मैप के ऊपर चलता हुआ नजर आता है, तो वो सुहेल अफरीदी हैं। अब मंगल को इमरान खान साहब ने जब यहां तक कह दिया कि भाई फैसला महमूद खान अचकज़ई साहब करें, तहरीक इंसाफ भी कहती है कि महमूद खान अचकज़ई साहब करें, अभी तक मंगल से लेके आज जुमा आ गया है, महमूद खान अचकज़ई साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने बहुत जानदार सुनी, बहुत उसमें बड़े बड़े बयानात थे, लेकिन क्या ये बयानात महमूद खान अचकज़ई साहब ने पहली बार दिए? नहीं, वो तो हमेशा से ऐसे बयान देते थे, वो तो 8 फरवरी के बाद से यही बयान दे रहे हैं। क्या महमूद खान अचकज़ई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कोई रोड मैप दिया है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं दिया। क्या आपको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कोई मज़ाहमत का कोई रोड मैप, कोई लाहे अमल, कोई तरीकाकार आपको नजर आता है? बिल्कुल नजर नहीं आता। नजर क्या आता है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कहती है कि हमने जलसे करने हैं। पहला जलसा कहाँ अनाउंस किया? बलोचिस्तान में, कोयटा में। आज वो जलसा नहीं होगा, आज जा ही नहीं रहे, ना महमूद खान अचकज़ई साहब मेरे ख्याल जा रहे हैं, ना कोई और जा रहा है, क्योंकि पहले से पता है कि इजाजत नहीं मिली जलसे की। अच्छा, जो आपने लाएमल बनाया वो तो लाएमल आपका पहले दिन पिट गया कि जलसा अगलों ने आपको करने नहीं दिया, तो आपके पास अल्टरनेट क्या है? आईनी तरमीम आज ले हो रही है, आज पेश हो रही है सेनेट के अंदर,
اور اس آئینی ترمیم کے اوپر آپ نے کیا ریزسٹ کیا ہے؟ کل جمعرات کے دن آپ نے کیا ایکٹیویٹی کیا ہے اچکزئی صاحب نے؟ کوئی نہیں کی. دیکھیں میرا یہ خیال ہے جلد آپ دیکھیں گے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم آپ کو ختم نظر آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے شاید بہت توقعات وابستہ کر لی ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان. یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو وہ ایک بنایا ہوا ہے آپ نے فورم، وہ آپ کریں گے ختم ہوتا نظر آئے گا. بالکل ختم ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تمام تر اختیارات سہیل آفریدی صاحب کو دے دیں گے. تحریک تحفظ آئین پاکستان فارغ ہو جائے گی کیونکہ محمود خان اچکزئی صاحب اور عمران خان صاحب کی سوچ ایک پیج پہ نظر نہیں آتی لا عمل کے حوالے سے. یعنی منزل کے حوالے سے دونوں ایک پیج پر ہیں، منزل دونوں کی ایک ہے، لیکن اس منزل پہ پہنچنے کے لیے محمود خان اچکزئی صاحب اور عمران خان صاحب کا جو روڈ میپ ہے اس میں زمین آسمان کا فرق نظر آ رہا ہے. محمود خان اچکزئی صاحب کو کوئی جلدی نہیں نظر آتی کیونکہ محمود خان اچکزئی صاحب تو باہر ہیں نا، وہ جیل میں تھوڑی ہیں، وہ قید تھوڑی ہیں، وہ تو باہر ہیں. ان کو کیا مسئلہ ہے بھائی؟ سال اور تحریک چلتی رہے، 2 سال 5 سال چلتی رہے، محمود خان اچکزئی صاحب کا کیا ہے؟ وہ تو بھائی محمود خان اچکزئی صاحب تو باہر ہیں نا بھائی. عمران خان کے کیسز نہیں لگ رہے تو اب آپ اپوزیشن لیڈر ہیں نا قومی اسمبلی میں، آپ کو نوٹیفیکیشن ہو یا نہ ہو. آپ نے کیا لائے عمل دیا محمود خان اچکزئی صاحب نے؟ بھائی محمود خان اچکزئی صاحب نے 27 یعنی ترمیم کو رکوانے کے حوالے سے آپ کو کیا روڈ میپ دیا مجھے بتائیں. انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے کیا روڈ میپ دیا ہے؟ انہوں نے اس سسٹم کو ریزسٹ کرنے کے حوالے سے کیا روڈ میپ دیا ہے؟ پریس کانفرنسز، بیانات. وہ تو بھائی وہ تو اگر آپ نے بیانات کی بات کرنی ہے تو اس وقت تو پاکستان میں سب سے پھر سخت بیان تو مطلب میں سہیل آفریدی کو نکال کے کہہ رہا ہوں، وہ ٹک ٹاک کے اوپر سیف الدین کھوسا، یہ کیا نام ہے ان کا، یا پورا نام مجھے ان کا نہیں آتا، وہ جو اسپیشل پرسن ہے، وہ سیف جو ہے وہ سب سے زیادہ سخت بیان دے رہا ہے. پھر بھئی آپ نے اگر بیان ہی دینے ہیں تو پھر وہ بیان تو سیف جو ہے وہ سخت دے رہا ہے ان سے، محمود خان اچکزئی صاحب سے. بھئی لا عمل کیا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب جب یہ دیکھیں گے کہ کوئی لا عمل نہیں ہے محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس اور کوئی وہ مزاحمت پریکٹیکل مزاحمت نہیں کرنے جا رہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس فورم کو فارغ کر دیں گے اور عمران خان صاحب کہہ دیں گے کہ سہیل آفریدی جو ہے وہ اب فیصلہ کرے. اور جس دن عمران خان کہہ دیں گے کہ سہیل آفریدی فیصلہ کرے، تو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں جس لمحے عمران خان کہیں گے نا کہ سہیل آفریدی فیصلہ کرے کہ کیا کرنا ہے، 24 گھنٹے کے اندر اندر سہیل آفریدی آپ کو روڈ میپ دے دے گا، لائے عمل دے دے گا 24 گھنٹے کے اندر اندر. اور آپ کو پتہ ہے ایک منٹ آپ کو پتہ ہے وہ 24 گھنٹے کس لیے لے گا؟ 24 گھنٹے وہ اس لیے لے گا کہ وہ سب سے مشاورت کے 24 گھنٹے لے گا. وہ سندھ سے مشورہ کرے گا، وہ بلوچستان سے مشورہ کرے گا، وہ پنجاب سے مشورہ کرے گا، وہ کے پی سے مشورہ کرے گا، وہ مرکزی قیادت سے، وہ صرف 24 گھنٹے لے گا مشورے کے لیے میکسیمم. 24 گھنٹے میں آپ کو سہیل آفریدی صاحب پلان دے دیں گے کہ یہ میرا پلان ہے، اس تاریخ کو میں نکلوں گا، ثوابیہ کے بیٹھوں گا، یہ ہوگا. کوئی لمبی راکٹ سائنس آپ کو نظر نہیں آئے گی. اس وقت تک یہ پہلی بار میں یہ بات کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ شاید جو ہے وہ اس سے اختلاف بھی کریں. یہاں پہ رک جائیں. دیکھیں اب 2-3 سوال میرے دماغ میں آ رہے ہیں، لیکن پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، آج سے کچھ روز پہلے تک جب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یا عمران خان نے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ محمود خان اچکزئی کو نہیں پکڑائے تھے، نہیں تھمائے تھے، تو مطلب یو آر دا ون جو لوگوں کو ہوپ دے رہے تھے کہ یار محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس ہی 2 لوگ ہیں جو نجات دہندہ ہوں گے. تو ابھی ان کا نام آئے دو جمعہ 1 ہفتہ نہیں پورا ہوا یار، تو آپ بڑی جلدی مایوس ہو گئے. نہیں میں مایوسی والی بات نہیں کر رہا، میں گراؤنڈ ریالٹی کی بات کر رہا ہوں نا. 27ویں آئینی ترمیم 5 دن ہو گئے ہیں اس خبر کو آئے ہوئے کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے. ان 5 دنوں میں محمود خان اچکزئی صاحب نے پریکٹیکلی کیا کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر گئے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو وہ گھر گئے ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر جانے سے مجھے بتائیں کیا اس سے نکلا؟ وہ میں نے تو مجھے نہیں پتا آپ اپنے ٹویٹس پہ کیا آپ کا وہ ہوگا. خیر آپ نے تو مولانا صاحب سے ملاقات میں آپ موجود تھے اور آپ نے تو ان کے بیانات ہی ٹویٹ کیے تھے. میں نے اپنی ویڈیو میں لوگوں کو بہت ہوپ دے دی تھی کہ مولانا صاحب ڈٹ گئے ہیں اور یہ کر دیا وہ. میں نے تو اس پہ معافی مانگ لی اپنے ولاگ میں. میں نے لوگوں کو بتا دیا کہ کوئی مولانا نہیں ڈٹے، وہ صرف آنکھوں کا دھوکہ تھا، وہ صرف ایک فراڈ تھا اور اس میں کوئی چیز نہیں ہے. اور میں نے تو لوگوں کو کیٹیگوریکل یہ بتا دیا ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں ان کے ہاتھوں میں تو کم از کم استعمال ہو گئے ہوں. ان کے بیانات سن کے کوئی مولانا نہیں ڈٹے، کوئی مولانا مزاحمت نہیں کرنے جا رہے، کوئی مولانا سڑکوں پہ نہیں آ رہے. وہ بھی غلط خبر تھی کہ مولانا فضل الرحمان نے کہہ دیا کہ آپ سڑکوں پہ آتے ہیں تو میں سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہوں. تو
نہ مولانا کو تو بات ہی نہ کریں نا، ان سے تو لوگوں کو توقعات تھی نہیں نا، لوگوں کو پتا تھا کہ انہوں نے 26 آئینی ترمیم میں بھی بیچا لوگوں کے جذبات کو بیچا، انہوں نے پاکستان کو جو نقصان پہنچا ہے اس میں مولانا پوری طرح سے شریک ہیں جو 26 آئینی ترمیم ہے، اس لیے اس میں تو اب مولانا کی تو بات ہی چھوڑ دیں۔ بات بار بار آ رہی ہے محمود خان اچکزئی صاحب پر کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس پریکٹیکل لائے عمل کیا ہے، کیا ابھی تک دیا انہوں نے؟ اچھا ایک منٹ نہیں آگے نہیں چلتا اس کو میں چلے ہم مان لیتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ نومبر میں ہمیں کال اس لیے نہیں دینی چاہیے کہ ہم نے بچے نہیں مروانے۔ بھائی اس میں ایک آرگومنٹ میں لاجک ہے نا، مان لیتے ہیں۔ اچھا نہیں آنا آپ نے اسلام آباد کی طرف، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کیا مطلب کچھ تو بتائیں کہ آپ کیا کریں گے؟ آپ نے تو کوئی لائے عمل نہیں دیا، آپ نے تو کوئی روڈ میپ نہیں دیا۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ آپ محمود خان، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان جب یہ دیکھیں گے اگلے ہفتے 10 دن کہ محمود خان اچکزئی صاحب کوئی روڈ میپ نہیں دے رہے، کوئی ان کے پاس لائے عمل نہیں ہے، اور صرف پریس کانفرنسز اور اگر اچھا ایک اور بات ہے، اگر صرف بیانات پہ محمود خان اگر ایک سیکنڈ یار، عمران خان کے نام پر ووٹ لے کے، عمران خان کے نام پہ جیت کے اسمبلیوں تک پہنچنے والے لوگ جو مراد بھی انجوائے کرتے رہے، کمیٹیز کے اندر بھی بیٹھتے رہے، اپنے عہدے پوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی انجوائے کرتے رہے، ان کو جب بلایا جاتا ہے سینٹ کے اندر کہ آپ آئیں اکٹھے ہو جائیں اور 1:30 بجے میٹنگ ہے، تو کل کتنے سینیٹر پہنچے؟ آپ کی اور آپ کو بھی معلوم ہے کتنے سینیٹر وہاں پہ پہنچے۔ ایک وہ فوزی ارشد صاحبہ کے علاوہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کا سینیٹر جو ہے وہ وہاں پہ نہیں پہنچا۔ تو جب جن لوگوں کو عمران خان نے نامزد کیا ہوا ہے، ان لوگوں کی کال کے اوپر، ان لوگوں کے بلانے کے اوپر پی ٹی آئی تو رسپونڈ ہی نہیں کر رہی، تو پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر بات کیوں نہیں ہو رہی؟ اچھا ایک منٹ یہ تو اس سے تو یہ تاثر مل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، جو موجودہ پی ٹی آئی کی قیادت ہے، جو لوگ اسمبلیوں کے اندر موجود ہیں، سینٹ میں موجود ہیں، وہ تو محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو ناکام کر رہے ہیں، ناکام کرنا چاہ رہے ہیں۔ بھائی جان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف بیانات، اچھا یہ پہلے اس سوال کا جواب دے دیتا ہوں، اگر وہ نہیں آ رہے تو کیا عمران خان کو انہوں نے وہ پیغام بھجوائیں گے کہ جی آپ کے ایم این ایز اور سینیٹرز ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، آپ کی پارٹی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، آپ کی پارٹی کچھ کرنا دینا، پیغام بھجوائے نا۔ چلیں ابھی تو یہ کل کا واقعہ ہے، اس کے بعد ملاقات منگل کو جا کے ہونی ہے عمران خان کی، تو شاید سر پہنچا دیں۔ یہ والی بات تو چلے پتہ چل جائے گا کہ پہنچتی نہیں پہنچتی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف بیانات کی بات ہے تو عمران خان سے کہ ٹویٹ سے سخت بات کون کر رہا ہے؟ بھئی اگر آپ نے بیانات سے یہ نظام گرانا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ بیانات دیتے رہے محمود خان اچکزئی صاحب۔ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں بطور تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے سربراہ کے، انہوں نے ان 5 دنوں میں کوئی کسی بار کے ساتھ ملاقات کی ہو، کسی بار ایسوسیشن کے ساتھ ملاقات کی ہو، کسی چیمبر آف کامرس والوں سے ملے ہوں، کوئی تاجروں سے ملے ہوں، کوئی کسانوں سے ملے ہوں، کوئی تنظیموں سے ملے ہوں، کوئی جماعتوں سے ملے ہوں، کوئی انہوں نے کوئی میرا تو ایک ہی سوال ہے بار بار کہ سر لائے عمل کیا ہے؟ ایک طرف یہ حکومت اتنی پھنسی ہوئی ہے ہر چیز کے اندر، آپ کے پاس لائے عمل، آپ نومبر میں نہ آئیں، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ نومبر میں مارچ کریں، ایک منٹ آپ گئے، ہم نومبر میں کوئی نہیں آ رہے، ہم جی یہ 4 سٹیپس لینے جا رہے ہیں، اس کے بعد یہ کریں گے اور اس کے بعد ہم اعلان کر دیں گے، وہ تو لائے عمل آپ دینا، وہ بھی آپ نے لائے عمل نہیں دیا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے 10-12 دن کے بعد اگر انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کوئی لائے عمل نہ دیا، 10-12 دن بعد آپ دیکھیں گے کہ عمران خان سارا اختیار سہیل آفریدی کو دے دیں گے اور اسے کہیں گے کہ اب میں تمہاری طرف دیکھ رہا ہوں، تم نے تاریخ دینی ہے، تم نے، اور وہ پھر جو لائے عمل دے گا نا وہ پھر زبانی کلامی باتوں والا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے صدیق جان، ابھی یہ ہم اوور آل کاؤنٹ کریں تو 55 گھنٹے ابھی بنتے ہیں، 55-57 گھنٹے جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں کہ جب تمام معاملات جو ہے محمود اچکزئی کو تھمائے ہیں، مطلب ابھی مارجن ہے ان کے پاس، ہو سکتا ہے کہ اگلے 12-14 گھنٹوں میں، 24 گھنٹوں میں کوئی لائے عمل کا اعلان کریں، کوئی اسٹریٹجی اپنی بتائیں، مطلب تو اگر وہ دے دیں گے تو ہم بتا دیں گے کہ انہوں نے لائے عمل دے دیا، ہمارے بتانے سے پہلے لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ ابھی تک تو صرف بیانات ہیں، زبانی کلامی، اور پریکٹیکل کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ یار دیکھیں، محمود خان اچکزئی صاحب تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی قیادت کے ساتھ صرف سپریم کورٹ ہی چلے جاتے کہ ہم جیسے یحییٰ خان آفریدی سے ملنے آئے ہیں، ان سے بات کرنے ہیں کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں یار، کوئی پریکٹیکل بات مجھے بتائیں نا، کوئی لائے عمل مجھے بتائیں نا۔ بھائی پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے، جو ووٹر اور سپورٹر ہے، وہ اس وقت نومبر کو لے کے اتنا زیادہ چارج ہوا ہے کہ نومبر میں کال آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے آپ کال نہ دیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی
رانا سنولا کہہ رہے ہیں کہ طاقت کا ڈبل استعمال کریں گے، شریف المروت کہہ رہا ہے کہ تحریک لبیک والوں کی لاشیں بھی واپس نہیں کی، اس سے برا سلوک ہوگا، فیصل واڈا کہہ رہے ہیں کہ تحریک لبیک کی طرف پی ٹی آئی ہو جائے گی، بین ہو جائے گی۔ میں کہہ رہا ہوں ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ یار آپ نومبر کی کال دیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی آپ نے نومبر کی کال نہیں دینی تو کچھ تو آپ نے پریکٹیکل کرنا ہے نا، صرف دعاؤں سے یا تو آپ کہنا کہ صرف دعاؤں سے جو ہے نا یہ حکومت گرے گی، تو پھر لوگوں کو کہیں کہ یار مسجدوں کا رخ کریں، اچھی بات بھی ہے کہ یار 5 وقت کی جا کے نماز پڑھیں، مسجدوں میں زیادہ دیر بیٹھیں، تہجد کے ٹائم مسجدوں کا رخ کریں اور دعائیں کریں، بس دعاؤں سے کام چلنا ہے تو بس ٹھیک ہے۔ مطلب ایک کلیئرٹی آ گئی نا کہ کوئی مزاحمت نہیں ہو سکتی سڑکوں پہ، بھائی نہیں ہو، چلے مان لیتے ہیں نہیں ہو سکتی نا، تو آپ کہہ دیں گے یار مسجدوں کا رخ کرو، جا کے مسجدوں میں بیٹھو، تہجد پڑھو، نوافل پڑھو، اذانیں دو، دعائیں کرو، دعاؤں سے یہ۔ اور سچی بات یہ ہے اگر اتنی اللہ کی طرح رجوع کر لیا جائے اور مسجدوں سے رجوع کر لیا جائے دعاؤں سے، تو چانسز ہیں کہ یہ سسٹم گر جائے، لیکن ان کے پاس ابھی تک تو اس لمحے تک تو لائے عمل محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس نہیں ہے۔ اوکے، محمود خان اچکزئی کے پاس لاہے عمل نہیں ہے، تو ہم حق بجانب ہیں یہ کہنے میں کہ عمران خان کے اپنے ہی نامزد کردہ جو شخصیت ہے ان کے ساتھ جو اسٹریٹجی ہے، جو پلاننگ ہے، لاہے عمل ہے، اس حوالے سے پہلا اختلاف جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ لیٹس سی کہ اگلے 12 14 18 گھنٹوں میں اپوزیشن کا یہ بڑا اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ کوئی لاہے عمل جو ہے اس کا اعلان کر پاتا ہے یا نہیں، ظاہر آنے والا وقت یہ بتائے گا۔ صدیق جان صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 نومبر ہے اور دن ہے جمعہ کا۔ کل رات آپ نے ایک خبر سنی جس پہ تشویش کی لہر دوڑی ہر طرف کہ خرم ذیشان صاحب نے یہ بتایا کہ سہیل آفریدی صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس جو ہے وہ کے پی ہاؤس پہنچی۔ اس کی حقیقت کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں، اور چیزیں میں تو بہت ہی تلخی کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے، یعنی جو لوگ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان میں سے مجھے نہیں لگتا کہ 10% لوگوں نے بھی سہیل آفریدی صاحب کی مکمل گفتگو جو انہوں نے اڈیالہ کے باہر 2 مرتبہ کی ہے وہ مکمل سنی ہو۔ ہاں آپ نے، کیونکہ ہمارا ایک مزاج بن گیا سب کا کہ ہم کلپ سنتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آ رہے ہوتے ہیں کلپ سن لیتے ہیں، پوری پریس کانفرنس نہیں سنتے۔ ان کی پریس کانفرنس جو ہے نا وہ بڑی مختصر ہے، 8 10 منٹ کی ہے، جو 2 انہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں اڈیالہ کے باہر، وہ اس ویڈیو کے اینڈ میں لگا دوں گا۔ اگر آپ یہاں پہ سننا چاہیں تو سن لیجئے گا، ورنہ آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ جا کے وہ 2 ان کی پریس کانفرنسز ضرور سنیں۔ وہ پریس کانفرنسز آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی چیزیں تلخی کی طرف جا رہی ہیں، اور انہوں نے وہ بیانات دیے ہیں جو میرا نہیں خیال کہ عمران خان کے علاوہ کوئی اتنی جرت سے یہ بیانات دے سکتا ہے۔ اور سہیل آفریدی صاحب کی اس میں آپ نے باڈی لینگویج دیکھنی ہے، ان کی باڈی لینگویج بھی بتاتی ہے کہ وہ بڑے کلیئر ہیں، ان کو بڑی کلیئرٹی ہے کہ چیزوں کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے۔ اور کل وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، 1.5 گھنٹہ وہاں بیٹھے رہے، ان کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملاقات نہیں ہوئی، نہیں کرنے دی گئی، چیف جسٹس نے ملاقات کرنے کی جرت نہیں کی۔ پھر وہ اڈیالہ گئے، 5ویں بار گئے، ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی، اور ان کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ اور میں آپ کو ایک چیز عرض کروں کہ آپ کو تو صرف وہ چیزیں پتہ ہیں جو ریکارڈ پر ہیں، جو سامنے ہیں۔ ہم کیونکہ کے پی میں بھی جا کے پی ٹی آئی کے لوگوں سے ملتے ہیں، اور ہماری جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ یا ان کے قریبی ساتھیوں کے ساتھ، وہ ساری آف دا ریکارڈ تھیں۔ تو ہمیں اندازہ ہے چیزیں پس پردہ جن لوگوں کو پتہ ہے وہ آپ کو بتا سکتے ہوں گے، یعنی ریکارڈ پہ تو میں بھی نہیں لا سکتا، ظاہر ہے وہ چیزیں ایسی ہیں کہ چیزیں پس پردہ بھی بہت ہی زیادہ خراب ہیں سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے، نہ صرف سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے بلکہ ان کے دوستوں کے حوالے سے۔ دیکھیں نا، جنید اکبر صاحب صدر ہیں کے پی کے، ان کو پی ٹی آئی کے صدر ہیں، ان کو بھی اس وقت شدید ان کو تھریٹس ہیں، شاہد خٹک کو بہت شدید تھریٹس ہیں، سجاد محمد انہوں نے امن پاسون کیے محمد میں، ان کو شدید تھریٹس ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ اب یہ جو 26 نومبر کا کیس ہے، 1 سال بعد یعنی کوئی 340 دن بعد نامزد کر دیا گیا ہے سہیل آفریدی صاحب کو، مینا خان کو، ڈاکٹر امجد کو، اور ساتھ ہی شفیع اللہ جان کو۔ شفیع اللہ جان بھی آپ نے کل دیکھا کہ انہوں نے ڈی جی ایس پی آر سے جو سوال کیے وہ بہت خطرناک گفتگو تھی ان کی۔ اس سے پہلے جو پہلی ان کی پریس کانفرنس تھی ان کی شفیع اللہ جان کی، اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پیغام بھجوایا گیا کہ ایسی کی تیسی، تو ہم جواب میں آپ کو کہتے ہیں کہ تمہاری ایسی کی تیسی، اور بہت سخت انہوں نے پہلی پریس کانفرنس کی تھی۔ تو اس وقت نا شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا، ابھی تک تو یہ ہے کہ فیصلہ سازی سہیل آفریدی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔
فیصلہ سازی محمود خان چکزئی صاحب کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اختیار محمود خان چکزئی صاحب کو دیا ہے، لیکن محمود خان چکزئی صاحب جو ہیں وہ صرف باتیں کر رہے ہیں، صرف میڈیا ٹاکس کر رہے ہیں۔ محمود خان چکزئی صاحب ابھی تک کوئی ٹھوس لائے عمل مزاحمت کا دینے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ یا تو ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے جو وہ کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتے یا کر نہیں سکتے اور وہ بتا نہیں رہے، اور ان کے ذہن میں کوئی پلان ہے جو ابھی تک انہوں نے شیئر نہیں کیا، لیکن جو اب تک انہوں نے گفتگو کی ہے، جو چیزیں آن ریکارڈ ہیں، اس میں محمود خان چکزئی صاحب کے پاس کوئی مزاحمت کا پلان نہیں ہے۔ محمود خان چکزئی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم جلسے کریں گے، پہلا جلسہ جو کوئٹہ میں ہونا تھا اس کی اجازت ہی نہیں ملی۔ یہ بات تو طے ہے کہ آپ کو جلسوں کی اجازت نہیں ملے گی، اور محمود خان چکزئی صاحب اس وقت جو آن ریکارڈ چیزیں اس کے مطابق تو ان کا پلان بڑا لمبا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ انہوں نے 2 سال تحریک چلانی ہے۔ بھائی عمران خان جیل کے اندر ہے، کیسز اس کے لگ نہیں رہے، 27ویں آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے، چیزیں اور خراب ہونے جا رہی ہیں، اور آپ کے پاس پریکٹیکل کچھ کرنے کا لاہے عمل نہیں ہے، آپ لاہے عمل دینے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 10-12 دن اگلے میں محمود خان چکزئی نے کوئی پریکٹیکل مزاحمت کا، گراؤنڈ ایکٹیویٹی کا لاہے عمل نہ دیا تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم کو مزید اس طرح سے سپورٹ کریں گے۔ میرا خیال ہے اس کے بعد عمران خان اس حوالے سے بھی فیصلہ سازی تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم سے لے کر اور سہیل آفریدی کو دے دیں گے، اور سہیل آفریدی کو اگر دے دیتے ہیں تو سہیل آفریدی تو پھر 24 گھنٹے کے اندر اندر میں وہ فیصلہ کر لیں گے، کیونکہ ابھی سہیل آفریدی صاحب وہاں پہ ورکنگ کر رہے ہیں کے پی میں، عوامی رابطہ مہم بھی چلا رہے ہیں، مومنٹم بھی بڑھا رہے ہیں، بیانات بھی سخت دے رہے ہیں، اعصاب بھی مضبوط ہیں، پیچھے بھی نہیں ہٹ رہے، یہاں تک کہہ دیا کہ عمران خان کی خاطر سیٹ تو دور کی بات ہے، میری جان بھی چلی جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن فیصلے کے اختیار ان کے پاس نہیں ہے۔ فیصلے کا اختیار تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پاس ہے، فیصلے کا اختیار محمود خان چکزئی صاحب کے پاس ہے۔ محمود خان چکزئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد کی طرف مارچ اس لیے نہیں کرنا کہ بے گناہوں کی جانیں چلی جائیں گی، گولیاں ماری جائیں گی۔ چلے اس چیز کو ہم مان لیتے ہیں، لاجیکل ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ لازمی اسلام آباد کی کال دیں، وہ پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے، تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا فیصلہ ہے، لیکن 5 دن ہو گئے ہیں اس خبر کو کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، اور آج وہ پیش بھی کی جا رہی ہے۔ ان 5 دنوں میں سوائے ایک پریس کانفرنس کے محمود خان چکزئی صاحب نے پریکٹیکلی کیا کیا، یہ میرا سوال ہے۔ محمود خان چکزئی صاحب نے ان 5 دنوں میں کیسے کوئی ایسی مزاحمت کیا جس کے اوپر ہم کہیں کہ یار حکومت کو بڑی انہوں نے ٹینشن دے دی ہے؟ اس سے پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ILF ہمیں کہیں مزاحمت کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، وکلا مزاحمت کرتے ہوئے نہیں نظر آ رہے، جو پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ وکلا تنظیمیں جیتی ہوئی ہیں وہ ہمیں مزاحمت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، جو ممبر پنجاب بار کونسل پی ٹی آئی کے عمران خان کے نام پہ جیتے ہیں وہ مزاحمت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، پی ٹی آئی کے MNAs آج اب دیکھتے ہیں، آج پتہ نہیں قومی اسمبلی کا اجلاس ہے یا نہیں، وہ ہمیں کوئی اس طرح سے مزاحمت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، MPs اس طرح سے مزاحمت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، ان کی ISF اس طرح سے مزاحمت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، ان کی یوتھ اس طرح سے مزاحمت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ سب نے 2 چیزوں کو بڑا نارملائز کر دیا ہے۔ ایک، عمران خان کی قید کو نارملائز کر دیا سب نے کہ ٹھیک ہے پڑا رہے، وہ اپنی مرضی سے پڑا ہوا ہے، باہر نہیں آنا چاہتا، بس ٹھیک ہے آ جائے گا جب آنا ہوگا۔ نارملائز کر دیا گیا عمران خان کی گرفتاری کو، اس کی بے گناہ قید کو پی ٹی آئی نے باہر بالکل نارملائز کر دیا ہے، یعنی کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا کہ یار عمران خان کو 800 اتنے دن ہو گئے ہیں بے گناہ قید ہے۔ اتنا نارملائز کر دیا گیا ہے جیلوں کو کہ 900 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں اعجاز چودھری صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، ان کو شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ان ساروں کو، حسان نیازی وغیرہ کو ملٹری کورٹس کی کسٹڈی میں دی گئی، جو نارملائز کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے یار کہنا آسان ہے، 900 دن سے زیادہ قید، 800 دن سے زیادہ عمران خان کی قید کہنا آسان ہے، لیکن نارملائز، کوئی ٹینشن نہیں، کیس نہیں لگ رہے اسلام آباد کورٹ میں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، نہ وہاں پہ ILF کے وکیل آتے ہیں، نہ دیگر بڑے وکیل آتے ہیں، نہ حامد خان صاحب آتے ہیں۔ بھائی مجھے یاد ہے ایک نواز شریف کے حوالے سے ایک کیس تھا، انہوں نے سپریم کورٹ بار کے کوئی 8 سے 10 مرکزی صدر اور سیکرٹری جنرلز کو اس دن نون لیگ لے کر آئی تھی کمر عدالت میں ججز کے سامنے، اور اس کے علاوہ کوئی 10-12 بڑے وکلا لیڈر، 20 کے قریب بڑے لیڈر لے کر آئے تھے وہ ججز کے سامنے۔ یہ تو یہاں پہ تو حامد خان اور انتظار پنجوتا خود نہیں ہوتے، کل اسلام آباد کورٹ میں کہاں تھے انتظار پنجوتا اور حامد خان، کہاں تھے ان کے وکلا کی تنظیمیں اور وکلا بڑے؟ لہٰذا میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اگر اگلے 10-12 دن میں بھئی کوئی تو لاہے عمل دیں گے نا، محمود خان چکزئی سے صرف باتوں سے اس نظام کو گرانا ہے تو باتوں سے تو یہ نظام نہیں گرنے والا، وہ 27ویں آئینی ترمیم کر لیں گے، پھر آپ 1 سال پہ 27ویں آئینی ترمیم کو پیٹیں گے، ماتم کریں گے، پھر وہ 28ویں کر دیں گے، پھر 1 سال آپ اس پہ ماتم کریں گے۔ باتیں آپ اتنی بڑی بڑی محمود خان چکزئی صاحب کرتے ہیں، پریکٹیکلی کچھ نہیں ہے محمود خان چکزئی صاحب کے پاس اس وقت تک،
آج شام کو ولاء عمل دے دیں، آج دوپہر کو دے دیں تو ہم بتا دیں گے کہ ان کے پاس، تو ان کے پاس نہیں اگر کچھ تو میرا خیال ہے 10-12 دن عمران خان انتظار کریں گے، اس کے بعد وہ سہیل آفریدی کو دے دیں گے فیصلے کے اختیار، اور پھر سہیل آفریدی تو اس وقت جارحانہ موڈ میں ہے. لیکن امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ کل رات ان کے وارنٹ گرفتاری لے کر اور پولیس گئی، اور شفیع اللہ جان صاحب نے وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں بھی بات کی. امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو گرفتار کرنے گئے تھے یا وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کروانے گئے تھے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ 1 سال بعد ان کو نامزد کر دیا گیا 26 نومبر کے کیس میں، کہ ادھر سے تیاری کی جا رہی ہے کہ ان کو کیسے ڈی سیٹ کروانا ہے، ڈسکوالیفائی کروانا ہے، کنوکٹ کروانا ہے، کیسے ان کو اریسٹ کرنا ہے، کیسے ان کا راستہ روکنا ہے، کیسے ان کے اوپر دباؤ بڑھانا ہے. دوسری طرف وہ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ بھی ٹمپریچر بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. ایک طرف وہ ٹمپریچر بڑھا رہے ہیں، دوسری طرف ادھر جھوٹی ڈاکومنٹریز ان کے خلاف، پروپیگنڈا، فیک چیزیں، کیسز یہ ہو رہے ہیں. اب اس کا انجام کیا ہوگا اللہ کی ذات بہتر جانتے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ کس حد تک چیزیں جائیں گی. تو ابھی تو ان کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار نہیں ہے سہیل آفریدی کے پاس، تو وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. جس دن ان کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار آ گیا تو اس دن وہ کیا کریں گے. میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا، آپ لوگوں نے صرف کلپس سنے ہوں گے. آپ اب اگر آپ نے کسی اور پلیٹ فارم پہ دیکھنا ہے وہاں دیکھ لیں، اگر آپ دیکھ چکے ہیں تو آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آپ آگے یہ جو 2 میڈیا ٹاکس ہیں ان کی اڈیالہ کے باہر، یہ پوری اگر آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سہیل آفریدی جو گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ بتاتی ہے کہ ان کے اس نظام کے حوالے سے ارادے جو ہیں وہ کمزور نہیں ہیں، وہ مضبوط اعصاب کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ٹمپریچر بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اور مجھے تو لگتا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ خدا نخواستہ تصادم کی طرف جا رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے. تو اب آپ اگر یہ دونوں پریس کانفرنسز آپ نے نہیں سنی تو آپ دیکھ سکتے ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.